खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि जहां कहीं भी आप हैं खुदावंद में मसरूर रहें, खुश रहें, शादमान रहें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहें। ये हमारी आपके लिए दिली दुआ है। आपको नाज़रीन प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं एक बार फिर कि खुदावंद की खादमा बहुत ही एक्टिव खादमा ना दिन देखती हैं ना रात देखती हैं और खुदावंद की खिदमत में मसरूर रहती हैं, शादमान रहती हैं। अपने प्रोग्राम में सिस्टर एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहूँगी सिस्टर कि आज प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन कलाम मुक़द्दस में से इंजील में से, कलाम मुक़द्दस में से, नए अहदनामे में से पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत में आपके सामने तिलावत करूँगी और चाहूँगी कि हमारा आगाज़ ही प्रोग्राम का इस तिलावत से हो। फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। क्या ही खूबसूरत बात है सिस्टर। मैं चाहूंगी कि जब ये वर्ड्स मैंने पढ़ ही दी है तो यहीं से आगाज करते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है आदतें, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। कलाम में से तो सवाल आपके पास आ ही गया है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको जरा एक्सप्लेन करें। जी, किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आदतें ही इंसान को कामयाब और आदतें ही इंसान को नाकाम बनाती हैं। सो नाकाम लोगों का एक जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि दे डिवाइड देयर फोकस, अपने फोकस को मुख्तलिफ वजूहात के सबब से मुख्तलिफ कंडीशंस में चेंज करते रहते हैं। अगर मैं पंजाबी में से कहूँ तो हम इसे कह सकते हैं लाई लग, जिन्हें लाया गली ओदे नाई टुर चली। सो वो अपने फोकस को डिवाइड करते रहते हैं, अपने टारगेट से हटते रहते हैं, अपने मकसद से हटते रहते हैं, अपनी तवज्जो को इधर उधर भटकाते हैं और मुख्तलिफ बातों पर तवज्जो देते हैं और अपने मकसद को भूल जाते हैं। इन आदतों और रवैयों के सबब से लोग अक्सर व पेशतर अपनी ज़िंदगी में उस अचीवमेंट को, उस कामयाबी को जिसे वो हासिल करना चाहते हैं, जिसे वो अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, हासिल नहीं कर पाते। किसी ने अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत बात कही है, वेयर फोकस गो देयर एनर्जी फ्लो। जहाँ पर हमारा फोकस जाता है वहीं पर हमारी ताकत, हमारी कुव्वत, हमारी तवानाई जो है वो सर्फ होती है। सो हमें अपने फोकस पर कायम रहना है अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि नाकाम लोग फोकस को डिवाइड करने के सबब से, फोकस से हटने के सबब से अक्सर व पेशतर नाकामी को फेस करते हैं। मुझे लगता है इनमें वो लोग भी शामिल है शायद जो कहते नहीं कच्चे कान के हैं। जी, सुन लेते हैं सबकी और खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं, हालांकि ये भी सुनते हैं हम कि सुनो सबकी करो अपनी। अगर आपने अपनी लाइफ का कोई गोल सेट किया हुआ है तो आप सुनेंगे सबकी, क्योंकि सुनना भी जरूरी है। दो कान मिले हुए हैं, आपने सुनना भी है, उससे बहुत सारा सुनना है बल्कि। तो यहाँ पर नाज़रीन आपने सुननी सबकी है। हो सकता है आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल जाए जो आपके काम आए, मगर अगर तो आपने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट किया है तो उस पर कायम रहें, डटे रहें, तो आप जरूर उस टारगेट तक जरूर पहुंचेंगे जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए। सिस्टर मैं चाहूंगी कि आप अब जरा ये बताएं कि नाकाम लोगों की आदतें क्या क्या होती हैं। जी, किसी शख्स ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बुरी आदतें अपनाना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें ख़त्म करना उतना ही मुश्किल होता है। पहली जो नाकाम आदत का मैं जिक्र करूंगी वो है लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे लोग इल्म की कमी के सबब से अपने जो मकसद है उसमें जो उसे इल्म की ज़रूरत है, जितने नॉलेज की उसे ज़रूरत है, जितनी मालूमात की उसे ज़रूरत है, उसमें कमी होने के सबब से नाकाम होते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, डोंट स्टॉप लर्निंग। जब हम सीखना बंद करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ना, तरक्की करना भी बंद कर देते हैं। आप सीखने के अमल को अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा बेहतरीन रखेंगे, आप आगे बढ़ने के अमल को भी उतना ही अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन रख सकेंगे। दूसरी आदत की जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है दे स्पेंड देयर टाइम विद लूजर्स। नाकाम लोगों की एक और ख़तरनाक जो आदत होती है, ज़्यादातर नाकाम लोगों के साथ खुशी खुशी अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। वो ये कहते हैं ना, मैं तो हुई हूँ, मुझसे भी बढ़कर कोई है, तो क्यों ना उनके साथ टाइम गुजारा जाए। इसीलिए शायद किसी ने कहा है, मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखा दूंगा। ये जबरदस्त क्योंकि बात है। जैसे लोगों में हमारा उठना बैठना, हमारा रुझान, हमारी गुफ्तगू,
ہمارا رفاقت ہوگی ویسا ہی ہمارا فیوچر، ہماری ڈیسٹنی جو ہے وہ ہونے والی ہوگی. کیونکہ سوری آپ کی بات میں نے کھاٹی، پروگرام کے آغاز میں جو ورڈز پڑھی گئی اس میں یہی ہے کہ بری صحبتیں، جی بالکل صحبت سے ہی آپ جو ہے اندازہ لگا لیتے ہیں. بڑی زبردست بات کی ہے کسی نے. جی پلیز آپ جاری رکھیں. مجھے یاد آتی ہے یہاں پر 5 کنواریوں کی وہ بات کہ وہ پانچوں کی پانچوں ایک ایسی گیدرنگ میں تھی جہاں پر کوئی بھی بہترین ایڈوائز ایک دوسرے کو نہ کر پایا، زیادہ اچھا گائیڈ نہ کر پایا، اور وہ اس شادی کے جشن سے محروم رہ گئی. اگر ان میں کوئی شاید اچھا ایڈوائزر ہوتا، اچھا سکھانے والا ہوتا، تو وہ شاید اس کمی کا شکار نہ ہوتی. سو اگر ہم لوزرز کے ساتھ اپنے ٹائم کو اسپینڈ کریں گے تو ہم بھی بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری باتوں میں لوزر جو ہے وہ بنتے چلے جائیں گے اور اپنی فتح کو مس کر دیں گے. تھینک یو سسٹر، زبردست بات ہے. یہ تو بھی ہم نے کچھ عادات کی بات کی ہے، ایک لمبی لسٹ ہے جو ہر ایک کی زندگی میں پائی جاتی ہے، اور اسپیشلی ان کی زندگی میں جو شروع سے ہی اپنا فوکس آؤٹ کیا ہے جنہوں نے، اور جنہوں نے اپنی لائف کا گول سیٹ نہیں کیا، اور ہر دفعہ وہ ایک نیا پلان کرتے ہیں. پلان تو بہت سارے ہی کرتے ہوں گے مگر وہ اس پلان پہ قائم نہیں رہتے. پھر ان کے سامنے ایک نئی چیز آتی ہے یا کوئی نئی بات آتی ہے یا کوئی نیا کام آتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو شاید میں یہ اچھا کر لوں. تو وہ شاید کرتے 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 وہ اپنی راہ سے ہٹ چکے ہوتے ہیں. بہرحال خدا عقل اور دانائی دے. سسٹر میں چاہوں گی کہ اب آپ ضرور یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ناکامی کی طرف دھکیلتی ہیں. جی یہاں پر ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، ڈونٹ میک سیم مسٹیک. کبھی کبھی پرابلمس جو ہیں یا مسٹیک جو ہیں وہ پارٹ آف لائف ہیں. زندگی میں ہر شخص کہیں نہ کہیں غلطیاں، کمزوریاں، کمیاں اس کی زندگی میں پائی جاتی ہیں. لیکن بڑی زبردست بات کسی نے اپنی کتاب میں کہی ہے، دنا دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیتا ہے لیکن بے وقوف خود غلطی کر کے بھی نہیں سیکھتا، بلکہ اپنی غلطیوں کو روزمرہ کی بنیادوں پر، ہفتہ وار بنیادوں پر، منتھلی بنیادوں پر، سالانہ بنیادوں پر زندگی بھر دہراتا چلا جاتا ہے. بچا ہی کچھ نہیں. اور اسی طرح سے خدا کا بندہ سلیمان بڑی زبردست بات کہتا ہے کہ دنا کو نصیحت کریں گے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے گا، لیکن احمق کی پہچان یہ ہے اسے نصیحت کریں وہ نفرت کرے گا، برا محسوس کرے گا، اور کبھی بھی آپ کی بات پر توجہ نہیں دے گا بلکہ آپ کو ہٹ کرے گا. سو یہی پہچان ہے کہ ناکام لوگ اپنی غلطیوں کو دہراتے ہیں. جس غلطی سے سلپ ہوئے ہیں، جس غلطی سے نیچے آئے ہیں، جس غلطی سے ناکام ہوئے ہیں، آگے چل کر انہی غلطیوں کو، انہی باتوں کو اپنی زندگی میں دہراتے ہیں اور سیکھنے کے بجائے انہیں بار بار اپنی زندگی میں کرنا جو ہے وہ جاری اور ساری رکھتے ہیں. یہاں پر میں اگزامپل دینا چاہوں گی ساؤل کی زندگی کی. کئی بار اس نے جب داؤد کو ٹریس کیا مارنے کے لیے، کئی بار اس نے اپنی بات کو، اپنی غلطی کو ریئلائز کیا کہ میں غلط ہوں، میں میرے بیٹے اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، دوبارہ میں تجھے نہیں ماروں گا، دوبارہ میں تیرا پیچھا نہیں کروں گا، دوبارہ میں تجھے ٹریس نہیں کروں گا. لیکن پھر وہ داؤد کا پیچھا کرتا، پھر اسے مارنے کی کوشش کرتا، پھر اسے اپنے فوجیوں کو لے کر، اپنے سپاہیوں کو لے کر اس کا پیچھا کرتا، اور اپنی اس غلطی کو اس نے بار بار دہرایا، اور بالآخر ایک ایسی ناکامی اس نے اپنی زندگی میں دیکھی کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں کو دہرا کر بار بار انہی مسٹیک کو کر کے بہت بڑی بڑی ناکامیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں. مگر شاید ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں وہ غلطی تھی، ہو سکتا ہے یہ غلطی نہ ہو، یہ صحیح کام ہو. کچھ لوگ کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ تو غلطی تو سبھی کرتے ہیں، مطلب اس کو نا آپ ریئلائز نہیں کرتے. یہی بات ہے نا، جو بے وقوف ہیں یا جو ناکام لوگ ہیں وہ واقعی اپنے آپ کو یہ سمجھتے نہیں نہیں وہ غلطی سے ہوا تھا، اب نہیں ہوگا، اور وہ شاید اس سے بڑا ایڈونچر اچیو کرنا چاہتے ہیں یا کس طریقے سے اس کو سر کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ نیچے کی طرف گرتے ہیں. اور پھر جتنا زیادہ آپ نیچے گرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ٹائم آپ کو واپس آنے میں لگتا ہے. مگر جو کیا خوبصورت آپ نے جنہوں نے بھی یہ باتیں کہی اور کلام مقدس میں سے بھی جو آپ نے رہنمائی کی، بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں کہ عقل مند جو ہے نا، جو دانا ہے، وہ دوسرے کو ہی دیکھ کر، اس کی غلطی کو ہی دیکھ کر اس سے سیکھ لیتا ہے. یہ بہت زبردست بات ہے، اور
مجھے ایسا لگتا ہے ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر سیکھ لیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب تک میں خود نہ کر لوں، جب تک میں اس چیز میں سے نہ گزروں، میں نہیں سیکھ سکتا. مگر یہ کم عقلی کی باتیں ہیں. خداوند کرے کہ ہم بھی ایسے عقل مند اور ایسے دانا بنے کہ ہم دوسروں کو ہی دیکھ کر سیکھ جائیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں اور پستی میں گریں یا گناہ میں گریں یا ایسی جگہ پر گریں جہاں سے نکلنے میں آپ کے کتنے مہینے اور کتنے سال ضائع ہوں، جس میں آپ اور بہت کچھ خداوند کے لیے کر سکتے تھے. سسٹر میں چاہوں گی کہ اب آپ ضرور یہ بات بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی عادتوں کی وجہ سے ناکامی کو اپنی زندگی میں فیس کرتے ہیں. جی، بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں پریزنٹ کو فوکس نہیں کرتے اور وہ پریزنٹ میں نہیں رہتے، یا تو وہ ماضی کی باتوں پر پریشان رہتے ہیں، پشیمان رہتے ہیں، یا اپنے فیوچر کی فکر میں لگے رہتے ہیں. سو پریزنٹ میں جو لوگ جیتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ماضی کی ناکامیوں کو لے کر اپنے حال کو خراب کر دیتے ہیں. ہمارے فلاں رشتہ دار نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا تھا، فلاں وقت میں میرا فلاں بزنس خراب ہو گیا تھا، فلاں وقت میں فیل ہو گیا تھا، فلاں وقت میں پیرنٹس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ٹیچرز نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، فرینڈس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اور وہ اپنے پاسٹ کی ناکامیوں کو لے کر اپنے پریزنٹ میں جو چیزیں اچیو کر سکتے تھے انہیں مس کر دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ فیوچر کی فکر میں کہ میں وہ کیسے کروں گا، یہ نہیں مجھ سے ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اور پریزنٹ میں جو چیزیں کر سکتے ہیں، جو کامیابیاں اچیومنٹس اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں، انہیں فیوچر کی فکر میں یا فیوچر کی تگ و دو میں کر نہیں پاتے، اور اسی فکر و تردد میں رہ کر وہ اپنے پریزنٹ کو خراب کر دیتے ہیں، اپنی اپرچونٹیز کو، اپنے مواقعوں کو ویسٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ناکامی کا سامنا کرتے اور ہیں. اس طرح سے سسٹر وہ اپنی لائف کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے. بالکل جو بالکل وقت ابھی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو بھی وہ اسی بہترین ٹینشن ہے. میں، بالکل فکروں میں رہ کر، آپ جو اس ٹائم آپ کو اویلیبل ہے، شاید آپ کی فیملی گیدرنگ ہے، مگر آپ وہی باتوں کو سوچ سوچ کے اپنے وہ فیلوشپ، اپنی وہ گیدرنگ کو آپ مس کر دیتے ہیں، اور آپ خود بھی ڈپریس ہوتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کو بھی پریشان کرتے ہیں. اسی لیے کسی نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے، دا پاسٹ از دا پلیس آف ریفرنس ناٹ دا پلیس آف ریزیڈنس. ہمارا جو ماضی ہے، ہمارے جو گزرے واقعات ہیں، وہ ان کا ہم ریفرنس لیں، ان سے ہم سیکھیں، ان سے ہم لرن کریں، لیکن وہ ریزیڈنس نہیں ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اس میں ہی زندگی کو گزار دیں اور اس میں ہی اپنے حال کو جو ہے وہ خراب کرتے چلے جائیں. سو یہ بہت سارے لوگوں کی ناکامی کا سبب ہے، یا وہ ماضی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا فیوچر کے خوف میں زندگی کو بسر کرتے ہیں اور اپنے پریزنٹ ٹائم کو انجوائے، اپنی بلیسنگز کو انجوائے نہیں کر پاتے. مگر ناظرین، یہاں پر کہیں آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ فیوچر کے بارے میں غور نہ کریں یا اپنا گول سیٹ نہ کریں یا آپ فوکس نہ ہوں. مقصد یہی ہے کہ آپ فوکس ہوں، مگر اسی ٹارگٹ کے لیے جو آپ نے اپنی لائف میں سیٹ کیا ہے. کیونکہ ابھی جس طرح سے سسٹر آپ نے بات کی کہ اگر آپ اپنے ماضی کو ہی دیکھتے رہیں گے تو آپ نہ اس لمحے کو جی سکتے ہیں اور نہ آنے والے پل کو آپ جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں، یا سوچ کر آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ آج شاید میں کوئی 4 سال کی ڈگری کرنے لگی ہوں تو آنے والے وقتوں میں اس پوزیشن پر ہوں گی، یا میں نے یہ کام کرنا ہے، کچھ سال لگیں گے. آپ اس کو انجوائے کر کے جئیں تو آپ کی لائف میں بہت ہی خوبصورت لمحات ہوں گے، بہت خوبصورت بلیسنگ خداوند آپ کو عطا کرے گا. مگر جو فکر میں، پریشانی میں یہاں پر جب آپ بات کر رہی تھی مجھے وہ کلام کی آیت یاد آ رہی تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو. کیوں؟ کیونکہ اسے ہماری فکر ہے. آپ اپنی فکروں کو خداوند پر ڈال دیجیے، یہ اس کا وعدہ ہے. یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے جس نے آج کیا اور کل کہا کہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں. یہ خدا کے وعدے ہیں جو ہمیشہ سچے ہیں، برحق ہیں اور آپ کے لیے ہیں. اگر آپ پریشان ہیں تو اسی وقت خداوند کو اپنی فکریں دیجیے، پھر دیکھیے خداوند آپ کی زندگی میں کیا ہی خوبصورت اور کمال کام کرتے ہیں. آمین. سسٹر میں چاہوں گی، ابھی ہم نے بہت سارے پوائنٹس پر بات چیت کی، ہم نے عادتیں بھی دیکھی، ہم نے جو ہے انسان ناکامی کی طرف خود سے کس طرح سے جاتا ہے اس پر بھی ہم نے غور کیا، اور ہم نے یہ چیزیں بھی دیکھی کہ جو لوگ فوکس رہتے ہیں یا جو نہیں رہتے انہوں نے کیا چیزیں سیٹ کی ہوتی ہیں. ان سب پر ہم نے بڑی زبردست گفتگو کی. اب میں چاہوں گی سسٹر کہ جتنے پوائنٹس پر ہم نے بات کی ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام مقدس میں سے آپ بتائیں. ایک تو آپ نے ریفرنس بتایا ساؤل کا کہ کس طرح سے وہ داؤد نبی کے پیچھے تھا،
میں چاہوں گی اور آپ کو اگزامپلس ہیں کلام مقدس میں سے جنہوں نے ناکامی کا منہ دیکھا یا جن کی عادتیں ایسی تھیں، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں. جی میں بات کروں گی. ہم نے شروع میں بات کی پہلا پوائنٹ، دے ڈیوائڈ دیئر فوکس. جو لوگ اپنے فوکس سے ہٹ جاتے ہیں وہ ناکامی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اگزامپل دینا چاہوں گی حنانیہ اور سفیرہ کی. جب انہوں نے ایک فوکس، ایک گول سیٹ کیا کہ ہم بھی دوسرے ایمانداروں کی طرح اپنی جائیداد کو، اپنی زمین کو بیچیں گے اور لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھیں گے. جب اس فوکس کو انہوں نے سیٹ کیا اور جب زمین بیچی، پیسہ آیا، روپیہ آیا، ڈالرز آئے، تو پھر فوکس ہٹ گیا ان پیسوں کو دیکھ کر، ویسے پیسوں کیا کی اس ٹائم کھنک پہ سے. ڈالر تھا؟ مگر خیر سسٹر نے آج کے حوالے سے بات کی. جی جی سسٹر. ان پیسوں کی کھنک سے ان کا فوکس جو تھا وہ ہٹ گیا، اور جب فوکس ہٹا تو وہ بات جو ان کی کامیابی کا باعث بننی تھی، ان کی تعریف کا باعث بننی تھی، ان کی برکت کا باعث بننی تھی، وہ بات ان کی ناکامی کا، اور اتنی بڑی ناکامی کا کہ زندگی سے ہاتھ دھونے کا وسیلہ اور ذریعہ بن گئی. سیکنڈ بات ہم نے کی تھی لیک آف نالج کی، کہ علم نہ ہونے کے سبب سے بہت سارے لوگ ناکام ہو رہے ہیں. اور ہوسیہ 4:6 میں خداوند فرماتے ہیں کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو نالج نہ ہونے کے سبب سے ہلاک ہو رہے ہیں. یہاں پر میں اگزامپل دینا چاہوں گی بزرگ لوط کی. جب ابراہیم کے اور لوط کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوا تو ابراہیم نے لوط سے کہا کہ جو جگہ تجھے پسند ہے تو اسے چوز کر لے اپنے لیے، اور تو جس سمت جائے گا میں دوسری سمت کو اپنے لیے چوز کر لوں گا. اور لوط نے جس جگہ کو پسند کیا وہ سدوم اور عمورہ تھا، اور اس نے اس کی ترائی کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی گرینری کو چوز کیا. لیکن لوط نے اس چیز کو نالج میں نہ لایا، یا اس چیز کی نالج میں نہ لینا پسند کیا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے. کاش کہ لوط اس نالج کو بھی لینا پسند کرتا، اس پر تھوڑا فوکس کرتا، اور اس بات کو بھی اپنے علم میں لاتا کہ وہاں کے لوگوں کا طرز زندگی کیا ہے. اور یہ نالج شاید لوط کو اپنا ڈیسیجن چینج کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا. لیکن لیک آف نالج سے جس طرح سے لوگ ناکام ہوتے ہیں، بزرگ لوط کی زندگی میں بھی یہی بات ہوئی. اس نے اس بات کو دھیان نہ دیا، اس کو اپنی زندگی میں اہمیت نہ دی، اور جب وہاں پر گیا تو ان لوگوں کی خراب عادتوں کے سبب سے، ان لوگوں کے برے رویے کے سبب سے، نیگیٹیوٹی کے سبب سے لوط کی زندگی میں آنے والے وقت میں بہت ساری پریشانی ہوئی، اور بہت سارے عزیز و قارب اور خونی رشتے اور قریبی رشتے لوط کو چھوڑنے پڑے اور مس کرنے پڑے. ہم بات کر رہے تھے ناکام لوگ جو ہیں وہ اپنی مسٹیکس کو بار بار دہراتے ہیں. اس کے لیے بائبل میں سے میں اگزامپل دینا چاہوں گی سمسون کی. سمسون جانتا تھا کہ میں ممسو ہوں. سمسون جانتا تھا کہ مجھے ماں کے بطن ہی سے مسح کیا گیا ہے، خادم ہونے کے لیے خدا کا، بندہ ہونے کے لیے خدا کا، ممسو ہونے کے لیے. اور وہ اس بات کو بھی جانتا تھا کہ میرے لیے غیر قوموں میں بیاہ کرنا، غیر قوموں کے ساتھ ریلیشن میں آنا غلط بات ہے. لیکن سمسون نے اس بات کو نظر انداز کیا، بڑوں کی، بزرگوں کی، خادموں کی اس بات کو نظر انداز کر کے غیر قوم کی بیٹی سے اسے پسند کیا، اس کے ساتھ ریلیشن میں آیا، اور پھر اس سے بیاہ کیا اور نقصان اٹھایا. اسے وہاں پر اسے چھوڑ کر آنا پڑا، اپنی بیوی کو کسی اور کو دینا پڑا اور نقصان کیا. اس کے بعد سمسون نے دوبارہ اپنی غلطی کو دہرایا، پھر ایک غیر قوم کی بیٹی کو پسند کیا جس کا نام دلیلہ تھا. ہم اس کہانی سے بخوبی واقف ہیں. اسے پھر پسند کیا، اس سے بیاہ کیا، اور پھر دوسری بار کی ہوئی مسٹیک سمسون کو بہت بھاری پڑی. اس کے سبب سے اس نے اپنی آنکھوں کو کھویا، اس نے اپنی عزت کو کھویا، اپنے مرتبے کو کھویا، اپنے مقام کو کھویا، اپنے زور کو کھویا، خدا کے ساتھ اس پاکرو کے مسح کو کھویا، اور یہاں تک کہ اپنی زندگی کو کھو دیا. بار بار مسٹیک کو جب ہم دہراتے ہیں تو کبھی کبھی ہم ایسی ناکامیوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں جن کی بھرپائی دوبارہ ہم اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے. بہت ہی زبردست یہ والا واقعہ تو مجھے کلام مقدس میں بے انتہا میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں انکریج کرتا ہے
کہ وہ لوگ جو واقعی اپنی زندگی کی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، تو آخر میں جو لائف خدا نے آپ کو ایز اے بلیسنگ کے طور پر دی ہے، آپ کو اسے بھی کھونا پڑتا ہے، جی جس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے عزیز ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو بھی دیکھ کر نہ سیکھیں، کیونکہ ہماری لائف میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ موجود ہیں سسٹر، جی جن کو دیکھ کر ہم سیکھ سکتے ہیں بے کہ شک ہمیں اپنی لائف کو اس طرح نہیں گزارنا۔ شاید وہ کوئی میرڈ کپل ہو سکتا ہے، شاید وہ کسی کے بچے ہو سکتے ہیں، شاید آپ اپنی تربیت جو بچوں کے لیے کرتے ہیں اس طور پر نہیں کر پا رہے، تو دوسروں کو دیکھ کر ہی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار مجھے نہیں، اپنے آپ سے نہیں سیکھ رہے ہو یار، دوسرے کو دیکھ کر ہی بے سیکھ شک لو۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ناکام لوگ ہیں جو اگلے کو کہتے ہیں یار میری ناکامی سے ہی سیکھ لو، بے شک مجھے ہی دیکھ لو۔ تو اب آپ کو اور کس طرح سے بتایا جائے اور کس طرح سے آپ کو سکھایا جائے؟ اب اگر میں بات کروں، جس طرح بھی آپ نے بیچ میں ایک بات کی تھی کہ ہمارے پاس نالج کی کمی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں اپنے کہنا چاہیے جو بلیسنگ، زندگی جیسی بلیسنگ خدا نے دی اسے کھو دیتے ہیں۔ اگر ہم آج کے ٹائم کی بات کریں تو کرونا وائرس میں سمجھتی ہوں اس قدر پھیل چکا ہے، پوری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس کی اویئرنس ہوتے ہوئے بھی جی لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ بے شک اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس ساری نالجز ہے، ہر طرح سے آپ کو اویئر کیا جا رہا ہے، ٹی وی بھرا پڑا ہے، ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں، لوگ اپنی زندگی سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلے ہوئے ہیں، پلیز خیال رکھیں۔ مگر وہی بات کہ آپ دوسروں کو دیکھ کر ہی سیکھ رہے بے ہیں، شک اور نہیں تو آپ اگر خدا نے آپ کو شفا دے دی ہے، ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جی سسٹر جنہوں نے کووڈ کو ہرایا اور اپنے آپ کو بحال کیا۔ یہ جی خدا کی محبت ہے ان کی زندگی میں، میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا بے معجزہ ہے شک جسے خدا نے جو ہے وہ بحال کیا ہے۔ تو آمین یہ خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے اگر آپ کو ایک اور موقع دے دیا ہے تو پلیز وہی غلطی دوبارہ نہ کریں، جی اپنی ہیبٹس کو چینج کریں، اپنی عادات کو چینج کریں، اپنے مائنڈ کو چینج کریں۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو خدا را دعا کریں کہ خداوند آپ کو عقل دے، آپ کو دانائی دے، آپ کو حکمت دے۔ کلام مقدس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی استاد نہیں، پاک روح سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی استاد نہیں۔ یہ دو چیزیں آپ کی لائف میں اگر ہیں تو آپ تمام چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں، اور خدا کرے جتنی غلطیاں اب تک ہم نے کی ہیں ہم اسے دوبارہ دہرائیں نہ، اور غلطیاں پھر ہوں گی، جی غلطیاں پھر ہوں گی، کیونکہ کوئی بھی کامل نہیں سوائے ایک ذات کے، اور وہ ذات صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح ہیں، اور ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کامل بنیں۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کامل ہو ہی نہیں سکتے، جی بالکل ایسا ہی ہے، مگر خداوند چاہتے ہیں کہ آپ کامل ہوں۔ تو کوشش کرتے رہیں، اپنی عادات پر غالب آئیں، دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سی نیگیٹو عادات ہیں، یا کون سی ایسی عادات ہیں جس کی وجہ سے آپ آج تک آگے نہیں بڑھ سکے، آپ نے وہ گول اچیو نہیں کیا، وہ مقام حاصل نہیں کیا جس کے لیے آپ نے شاید سالوں پہلے سوچا تھا۔ پلیز اپنی سوچوں کو اس حوالے سے ماضی میں لے جائیں، جی اس حوالے سے جی ماضی میں لے جائیں، اور باقی تمام حوالہ جات کو چھوڑ دیں۔ ماضی میں جا کر اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اور اپنے فیوچر کو اور اپنے پریزنٹ کو سیکیور کریں، سیو کریں۔ ایسی ہماری دعا ہے۔ خداوند کرے کہ ہم سب آج کے اس پروگرام سے بشمول میرے، ہم اپنی عادات کو پرکھیں، سیکھیں، جانیں کہ ہمیں کون سی عادات کو چھوڑنا ہے اور کون سی عادات کو اپنانا ہے۔ خداوند آج کے پروگرام کے وسیلے سسٹر آپ کو، مجھے اور میرے دیکھنے والے تمام ناظرین کو کثرت کی برکت دے، اور ہمیں خداوند کے پاک کلام سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے، اسی امید کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، خداوند میں مسرور رہیں، شادمان رہیں، اور اپنی ہیبٹس پر غور کریں۔ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اسی وقت، اسی جگہ، اسی پروگرام میں، آپ کے پسندیدہ پروگرام میں۔ پلیز آپ کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم شیئر کریں، ضرور ہماری تمام کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر نمایاں ہوں گی، ہم سے رابطہ کیجیے، ہم منتظر رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔